ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस तुम दुआ किया करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुम्हें दुआ की तौफ़ीक दी है, तो इसके पीछे कोई ना कोई मसलहत तो ज़रूर हो सकती है। और सब कुछ अल्लाह सुब्हान व तआला पर छोड़ दो, तवक्कल और यकीन के साथ अपनी दुआ को मांगा करो। अल्लाह सुब्हान व तआला इतनी बड़ी कायनात को इतने खूबसूरत रंगों में भर सकते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी दुआओं को भी ज़रूर सुन लेंगे। और परेशान बिल्कुल मत हो, बस अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कल और यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला मौजिज़ात उन्हीं के लिए करते हैं जो अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कल और यकीन रखते हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला से ही मांगते हैं। तुम मुश्किलात को खुद पर हावी मत होने देना। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी सब मुश्किलात को आसान फरमा देंगे। तुम बस सब्र के साथ अल्लाह सुब्हान व तआला के फ़ैसलों का इंतज़ार करती रहो, और अल्लाह सुब्हान व तआला बेहतरीन रास्ते बना देने वाले हैं। तुम्हारी हर मंजिल जो है वो आसान हो जाएगी। तुम अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कल कायम रखो। बहुत जल्द अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे लिए मौजिज़ात करेंगे। तुम बस दुआएं करती रहो और अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगती रहो। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी दुआओं को बहुत जल्द कबूल करने वाले हैं। तुम माजी के पछतावों को जान कर रोग मत बनाओ। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे लिए आसानियाँ फरमा देंगे। बस अल्लाह सुब्हान व तआला से तवक्कल और यकीन के साथ मांगना। तुम खुद हैरान रह जाओगी जब अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमा देंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला तो पल भर में जो है दुआओं पे कुन फरमा सकते हैं। तो तुम अल्लाह सुब्हान व तआला के फैसलों को तस्लीम कर लिया करो। अल्लाह सुब्हान व तआला की रज़ा में राज़ी रहा करो। इन आजमाइशों के बाद तुम्हारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। अगर तुम्हारे आंसू जो है अल्लाह पाक के सामने गिर रहे हैं और तहज्जुद की नमाज की तौफीक तुम्हें मिल रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। अल्लाह सुब्हान व तआला देख लेना, एक दिन तुम्हारे दिल की हर दुआ को कबूल कर लेंगे। बस तुम अल्लाह सुब्हान व तआला से सब्र, तवक्कल और यकीन के साथ मांगो। इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे लिए भी मौजिज़ात कर देंगे। और अल्लाह सुब्हान व तआला सब्र करने वालों को पसंद फरमाते हैं। तो बस कभी मायूस ना होना, अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगती रहना। अनकरीब अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी रोती हुई आंखों को ठंडा कर देंगे। तुम्हारे इस टूटे हुए दिल को जो है अल्लाह सुब्हान व तआला समेट लेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी दुआओं पर बहुत जल्द कुन फरमा देंगे, और देख लेना तुम खुश हो जाओगी इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, आज माशाल्लाह से जुम्मा मुबारक है, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मे की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और आप लोग भी दरूद इब्राहीम पढ़ लें, मैं भी दरूद इब्राहीम पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो है हम अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें जो है आप लोगों के सवालात में शामिल करूंगी मेरी प्यारियों। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि मेरी प्यारियों मैं भी सीख रही हूँ, और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इंसान सीख रहा होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात है जो परफेक्ट है। कोई गलती कोताही हो जाए तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, जो सबसे पहला सवाल है वो अब शामिल करना चाहूँगी, और ये भाई का सवाल था। उन्होंने लिखा था कि अस्सलामुअलैकुम आपी, मेरी पहले नमाज़ें काफ़ी क़ज़ा हो जाती थी और तहज्जुद की नमाज़ भी कभी पढ़ लेता था और कभी नहीं पढ़ता था। लेकिन आपी, जब से मैंने आपकी वीडियोस को फॉलो करना शुरू किया है और आप जितनी मेडिकल स्टोरीज़ बहनों की बता रही होती हैं, उनमें से आप ही कुछ भाइयों की भी मेडिकल स्टोरीज़ होती हैं, ज़्यादा ईमान जो है वो ताज़ा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि आप ही अब पिछले तकरीबन 4 महीनों से जो है मेरी जितनी नमाज़ें मैंने क़ज़ा की थी उनको भी अदा किया है। और आप ही अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ नमाज़ों को भी साथ साथ मैं अदा कर रहा हूँ, और तहज्जुद की नमाज की भी पाबंदी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दुआ कीजिएगा कि मेरी इस कोशिश को जो है अल्लाह पाक मुकम्मल कर दें और अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाएँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ही, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ मेरा काम रुक जाता है। मैं जॉब के लिए जहाँ अप्लाई करता हूँ वहाँ पर मेरी जॉब नहीं लग पाती। जिनको मैं पसंद करता हूँ आप ही, उनकी तरफ से कोई मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा। मुझे कभी कभार आप ही ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही कोई ना कोई मसला है या मेरी किस्मत ही ऐसी है। आप मुझे ये बताएं कि मेरे जहन में जो इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और अल्लाह ताला को किस तरीके से मना सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी रह चुका हूँ, और आप ही, मेरी नीयत जो है उनसे निकाह करने की है, और
اللہ پاک آپ ہی بے شک نیتوں کو جانتے ہیں، تو آپ مجھے اس بارے میں حل بتائیے گا کہ میری قسمت کیوں ایسی ہے یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، اور اس بات کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ میرے سوال کو اپنی ویڈیو میں ضرور شامل کریں گی۔ وعلیکم السلام بھائی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب آپ کے لیے ایک وسیلہ ہیں، اور اللہ پاک کی ذات ہی وسیلے بنانے والی ہے۔ تو اگر اللہ پاک نے چاہا ہے تو آپ کو اللہ پاک نے جو ہے فرض نماز کی توفیق دی ہے اور تہجد نماز کی توفیق دی ہے۔ آپ کی جو تہجد نماز کی کوشش آپ کر رہے ہیں، اللہ پاک اس میں آپ کا ساتھ دیں اور آپ اس کوشش کو مکمل کر سکیں۔ اللہ پاک ان کی کوشش کو مکمل کرے اور اللہ پاک ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں بھائی، آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی، اور اگر میری پیاریاں بھی اس سچویشن سے ریلیٹ کر رہی ہیں تو اس بات کو غور سے سنیے گا کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے۔ دیکھیں جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں نا، تو اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا وہ لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کوئی جو ہے بہت زیادہ خوش ہوگا تو اسی پل میں جو ہے کوئی نہ کوئی کہیں پر رو رہا ہوگا، اسی پل میں جو ہے خوشیوں کی تیاری کر رہا ہوگا تو کوئی کسی پل میں جو ہے غمگین ہو رہا ہوگا۔ دیکھیں یہ دنیا ہے اور اس دنیا کا سرکل ہی یہ ہے، اور جہاں تک آپ نے بولا کہ یہ آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، شیطانی وسوسے اور خیالات ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ میرے پاس جو ہے کچھ عرصہ پہلے ایک اسٹوڈنٹ تھی میری، وہ آئی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی، ڈپریشن میں تھی۔ کام یہ ہے کہ میں ان کو اس چیز سے نکال سکوں، میں نے ان کی جو تھوڑی بہت مدد کر سکتی تھی وہ کی۔ تو میں نے ان کو صرف ایک بات سمجھائی، میں نے ان کو بولا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا آپ کی لائف میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یا آپ جو کر رہی ہیں آپ کے ساتھ غلط کیوں ہونے لگ گیا ہے۔ تو ان کو میں نے صرف یہ بات بولی تھی، ہم لکڑی ہے نا، لکڑی کو ہم تراشتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی خوبصورت چیز جو ہے ہمارے سامنے نمایاں ہو کے آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کو اللہ پاک آزمائشوں سے گزارتے ہیں تو وہ آزمائش جو ہے ایک تو انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آزمائش جو ہے انسان کو نکھار دیتی ہے، اور نکھارتی کس طرح کہ وہ اس کی روح کو پاک کر دیتی ہے، اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے، اللہ پاک کے ذکر میں جو ہے ہم اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر پریشانی کا حل جو ہے نا صرف اور صرف آپ کو اللہ پاک کے پاس ہی ملے گا۔ ہم دنیاوی کنیکشن بنانے میں لگے ہوتے ہیں کہ ہماری دنیاوی جو پی آر ہے وہ بہت اچھی ہو جائے، لیکن جو اصل پی آر ہے، جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، 5 وقت کی نماز کو پڑھنا چاہیے، قرآن پاک ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو ہم ہم ان سب چیزوں سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں یہ مسئلے مسائل، یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ بھائی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ سے آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ریگولیرٹی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو بھائی اللہ پاک آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں نا، تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کے حق میں سب بہتر ہو جائے گا۔ مثال کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا اور سمجھا دیتی، کیونکہ میرا کام ہے کسی کے لیے مدد کرنا، تو میں چاہتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ جو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، کیونکہ یہ ایک سوال جو ہے نا کئی زندگیوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں آپ لوگوں نے اکثر ایک سٹیمپ ہوتی ہے جس کو ہم پیپر پہ لگاتے ہیں، جو سٹیمپ ہوتی ہے بذریعہ دیکھنے میں اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں لکھے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ نوٹ کیجئے گا اگر نہیں آپ لوگوں نے کیا، لیکن جیسے ہی وہ جو سٹیمپ ہے وہ کاغذ پر جاتی ہے، اور کاغذ پر جا کر وہ سٹیمپ جیسے ہی لگتی ہے، سٹیمپ کا جو اوپر ہیڈ ہوتا ہے وہ جا کر جیسے ہی کاغذ پر اپنی مہر لگا دیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے جو الفاظ ہیں وہ خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ بالکل اس چیز کو دیکھیے گا بھی، کیونکہ میری پیاریوں موسٹلی جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ مثال میں نے اس لیے آپ کو دی ہے اور اس لیے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی قسمت ایسی ہے یا آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے الفاظوں کو کہیں نہ کہیں پر ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنے دوست سے لمبی لمبی ہم باتیں کر لیتے ہیں، ہم کسی کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں، اور جو اگلا انسان ہے وہ کہتا ہے یار اب بس کر دو، کتنی بات مجھ سے کرو گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تمہارے پاس بس اتنا وقت ہے، اس سے آگے تم نے میرے سے بات نہیں کرنی، تم جو ہو میرے سے بات کرو، تم جتنا بات کرنا چاہتے ہو بات کرو، میں تمہیں سنوں گا۔ تو اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو سٹیمپ کی مثال دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ جیسے ہی سٹیمپ جا کر کاغذ پر جب لگتی ہے، جب مہر اس کی لگتی ہے، تو اس کے جو ورڈز ہیں وہ آٹومیٹکلی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کی زندگی بھی ہے، جب انسان جو ہے ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اپنے ماتھے کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، تو زندگی کی ہر چیز جو ہے خود بخود جو ہے ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو آپ کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھی بات کر سکتی تھی، لیکن میں نے آپ کو اسی لیے جو ہے تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے، تاکہ اگر کوئی بھی اپنی زندگی کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی بہت میرے پہ برڈن ہے اور میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا میں ہی کیوں ہوں، یا میری قسمت میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا میں کسی کو اتنے عرصے سے دعاؤں میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں پھر بھی میری دعا کیوں نہیں قبول
قبول ہو رہی. بیسکلی اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھنا ہے. نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. آپ قرآن پاک کو جو ہے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیں اصل بات ہے اللہ پاک کے ہم نے قریب ہونا ہے, اللہ پاک سے ہم نے دوستی کرنی ہے, اللہ پاک سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنانا ہے, تو اللہ پاک سب کچھ بہتر سے بہترین کر دیں گے. اور قسمت کو بلیم کر دینا میری پیاریوں, یا اگر بھائی آپ بھی سن رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھو قسمت کو بلیم کرنا چھوڑ دو, اپنے نصیب کی بہتری مانگو نا. دیکھو جب تک آپ لوگ بلیم کرتے رہو گے تو اس کا تو کوئی حل نہیں نکلے گا, لیکن یہی ہوگا کہ آپ نیگیٹو ہو کے اپنے آپ کو خراب کر لو گے, اپنی طبیعت کو خراب کر لو گے. جو لوگ آپ کے اگر پاس بیٹھ بھی رہے ہیں وہ بھی آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے. یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ جب میں کسی کو بار بار اپنا دکھ سناتی تھی نا تو وہ لوگ میرے سے دور ہوتے گئے. میں سمجھ رہی تھی شاید وہ میرا دکھ سن کر بہت زیادہ مجھے حوصلہ دے دیں گے یا سمجھ جائیں گے. ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے میری کال اٹھانی بھی بند کر دی. تو یہ میں آپ لوگوں کو جو باتیں بتا رہی ہوتی ہوں نا, یہ میں آپ لوگوں کو اپنے اوپر رکھ کے بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ پاک کے قریب ہو. جو اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی نہیں سن سکتا. اللہ پاک نے آپ کو حل دینا ہے, کسی انسان نے آپ کو حل نہیں دینا. آپ سن رہے ہیں, اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کریں اور انشاءاللہ جو ہے اللہ پاک سب بہتر کر دیں گے. بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو سر ہے وہ اللہ پاک کے آگے جھکے, آپ دعا اللہ پاک سے کریں اور انشاءاللہ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی بہت اچھی جاب جو ہے آپ کو عطا کریں. آپ کی جو نیت صاف ہے, آپ کی محبت سچی ہے, تو اللہ پاک آپ کے لیے راستے آسان بنائے اور اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور اللہ پاک وہ سلیقہ اور وہ طریقہ مجھے بھی عطا کریں, ہم سب کو عطا کریں جو اللہ پاک کو پسند ہے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. تو میری پیاریو اگلا جو سوال ہے وہ اب شامل کرنا چاہوں گی, اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپی, میں انڈیا سے ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں, کافی عرصے سے جو ہے میرے گھر والے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں. میری ایج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن کوئی رشتہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں آ پا رہا. مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے, بے چینی رہتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں, کیونکہ میں سوچ سوچ کر جو ہے بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی ہوں. دعا بھی کرتی ہوں لیکن پھر بھی کوئی حل نہیں نکل پا رہا. تو آپ مجھے اس چیز کا جواب ضرور دیجیے گا. اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہیں اور خوش رہیں ہمیشہ. آمین ثم آمین. وعلیکم السلام, جزاک اللہ میری بہن آپ کی دعاؤں کے لیے. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھیں, اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. آمین ثم آمین. دیکھو پہلی بات ہے کہ پریشان ہونے سے نہ کسی چیز کا حل نہیں نکلتا. آپ پریشان رہو گی, آپ کے چہرے پر پریشانی آئے گی, تو وہ جو آپ کہہ رہی ہو نا کہ آپ کی ایج بڑھتی جا رہی ہے, اور ایج جو ہے بیٹا وہ صرف ایک نمبر ہے. ایج جو اصل ہوتی ہے نا وہ پریشانی سے بڑھتی ہے. جب آپ پریشان رہیں گی تو آپ کے چہرے پر بیٹا فریکلز آنے لگ جائیں گے. پریشان ہونے سے کیا ہوگا کہ بیٹا آپ کی باڈی جو فنکشن کر رہی ہے وہ آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا. نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا بیٹا آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا. اور سیکنڈ پوائنٹ میری پیاری یہ ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے آپ کو اگر نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے, دعا مانگنے کی توفیق دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دعا بیٹا قبول ہو جائے گی. اللہ پاک کو آپ کا مانگنا اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ابھی تک دعا کی توفیق دی ہوئی ہے, اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ بار بار اللہ پاک سے مانگیں. تو میری پیاری آپ کیوں مایوس ہو گئی ہیں یا کیوں آپ پریشان ہو رہی ہیں؟ اللہ پاک نے جو چیز کرنی ہے وہ بہترین وقت پر کرنی ہے. آپ کو دعا کی توفیق اسی لیے دی گئی ہے کہ آپ دعا کریں, اور جو وقت جو ہے تھوڑا تاخیر سے آنا ہے وہ جلدی آ جائے. اور دعا بیٹا قبول ضرور ہوتی ہے, اور ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوالات کریں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویسے ہی بات کرتے ہیں اور اسی محبت کے ساتھ کرتے ہیں جتنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو میری پیاری اپنی دعا کو جو ہے نا آپ پیار سے کریں, محبت سے مانگے, مایوسی سے نہیں مانگے. دیکھیں جب آپ کو آپ کی دعا پر ہی نہیں یقین, تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ آپ اپنی دعا کو دیکھو میری پیاری, آپ یہ سوچو کہ میری دعا میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی, کیا میں اس یقین کے ساتھ اللہ پاک سے مانگ رہی ہوں جو میری کوشش ہے؟ تو آپ میری پیاری ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو اور اپنی دعا پر یقین رکھو, توکل رکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا بیٹا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ مانگ رہی ہیں نا, کسی انسان سے تو نہیں مانگ رہی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک سب بہتر کر دیں گے. پریشان نہیں ہونا. تھرڈ پوائنٹ بیٹا جی یہ ہے کہ دیکھو جب تک آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ بیٹا اپنے آپ کو تھوڑا سا بزی کر لو, اور اگر آپ گھر رہو گی نا تو سوچ سوچ کے آپ زیادہ ہو جاؤ گی. دیکھو میری پیاری ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو, اس کا گھر ہو, سب کچھ ہو, لیکن بیٹا ایسا بھی تو زندگی میں ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے بچا رہے ہوتے ہیں. ایسے کیسز بھی میرے پاس آتے ہیں کہ جن کی شادی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے آگے شادی نہیں چل پاتی, کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. کتنی ساری میریکل سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں. کسی میں جو ہے میری بہنیں جو ہیں کتنی دکھی ہوتی ہیں لیکن اللہ پاک ان کی مدد کر دیتے ہیں, اور کسی میں جو ہے ان بہنوں کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں. دیکھو
ہر چیز کا وقت ہے، اور وقت جو ہے ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ دیکھو وقت اچھا ہوتا ہے تو کبھی جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ پاک کے قریب رہنا ہے۔ اور آپ جو ہے نا بیٹا، اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کوئی جاب وغیرہ کریں، کچھ عرصے تک اپنے آپ کو بزی کر لیں۔ اللہ پاک نے دیکھو کبھی کبھار ہم کسی چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اس سے بھی بہتر آپ کے لیے کچھ سوچا ہوتا ہے۔ یہ سوچ سوچ کے پریشان مت ہو کہ آپ کی ایج بڑھ رہی ہے، دیکھو اس چیز کو سوچو گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ اپنا نقصان کرو گی۔ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، اللہ پاک سے مانگو، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، دعا کرو۔ اللہ پاک نے دعا کی توفیق دی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے، اور پریشان بالکل نہیں ہونا۔ اللہ پاک سب بہتر سے بہترین کر دیں گے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک آپ کے حق میں ضرور بہتر کریں گے۔ بس ابھی جو ہے نا فی الحال آپ اپنے آپ کو بزی کر لو، اور سوچنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ورنہ اپنے آپ کو جو ہے آپ ڈسٹرب کر لو گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگلا جو سوال ہے میری پیاری، وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ ہی، میں نے تہجد کی نماز میں رو رو کر جو ہے اپنی محبت کو پال گیا ہے، اللہ پاک کا بہت شکر ہے، لیکن آپ ہی اب جو ہے مجھے کچھ لوگ خوش نہیں رہنے دے رہے ہیں، جن کے ساتھ میری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی ہے، لیکن آپ ہی کچھ لوگ جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے، اور وہ ہمارے بیچ میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ڈلوا دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہی میں ایسے لوگوں کو کس طریقے سے اگنور کر سکتی ہوں، اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا کر آگے جو ہے زندگی کو لے کر چل سکتی ہوں؟ میرے سوال کو ضرور شامل کریں گی۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو تہجد کی نماز پڑھنے سے قبول و منظور فرمایا ہے، اور بہت خوشی بھی یہ بات سن کر، اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں۔ اور آپ جو بتا رہی ہیں نا کہ اب لوگ جو ہیں آپ سے انسیکیور ہو رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کی لائف میں آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، میری پیاری دیکھو آپ ایسے لوگوں کو اگنور کرنا سیکھو، اور زندگی تو بیٹا آگے بڑی لمبی ہوتی ہے، دیکھو رشتے کر لینا آسان کام ہوتا ہے، رشتوں کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زندگی میں ہر انسان کے اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، اور ہمت کے ساتھ چلنا ہے۔ اپنی ذمہ داری نہیں ہے بیٹا، اب آپ کے اوپر آپ کے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ہسبینڈ کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو بیٹا آپ اپنی شادی کو کچھ عرصہ دو، اپنے آپ کو جھکا لو، دیکھو سسرال میں جو ہے نا لڑکی اکڑ کے واقع میں نہیں رہ سکتی، میں آپ کو ریالٹی بتا رہی ہوں۔ اللہ پاک ہر بچی کا نصیب بہت 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 اچھا کرے، لیکن بیٹا اچھے سے اچھے لوگوں میں جو ہے نا لڑکی کو تھوڑا سا مٹ کے رہنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار بیٹا جیسے آپ کہہ رہے ہو نا کہ اب لوگ برداشت نہیں کرے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں پر غلطی ہو رہی ہو، آپ بھی تو دیکھو نا، دیکھو وہ لوگ کہیں پر نہیں آئے، آپ کسی کے گھر میں آئی ہو، آپ کو اس انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی محبت سے آپ کا نکاح ہوا ہے، تو بیٹا دیکھو اگر آپ نے اتنا اسٹرگل کیا ہے تو اب آپ اپنے گھر کو بنانے میں بھی تو تھوڑا سا اسٹرگل کرو۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ ہی غلط ہوگی، لیکن بیٹا اس سچویشن میں جہاں پر آپ کھڑے ہو نا، اس سچویشن سے کافی لڑکیاں ریلیٹ کر رہی ہوں گی، ہر لڑکی کو جو ہے وقت دینا پڑتا ہے۔ اب آپ کا کام کیا، اب آپ نے اتنا صبر جہاں پر کیا ہے نا اپنی محبت کو پانے کے لیے، اب آپ نے کچھ عرصہ جو ہے صبر کرنا ہے اپنے گھر کو بنانے کے لیے، کہ میرا بچہ ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہونے لگ جائیں گی، آہستہ آہستہ جو آپ کی سچویشن سب کلیئر ہونے لگ جائیں گی۔ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھیں، سسرال والوں کا خیال رکھیں۔ باقی مجھے پتہ ہے میری پیاری کوئی خوش نہیں ہو پاتا، لیکن آپ جو ہے نا آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، ٹرائی کریں، اپنی طرف سے ہمت کریں کہ آپ کو کسی چیز کا ریگریٹ نہ ہو۔ آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک میری نیت صاف ہے، اور میں نیت صاف کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہی ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ دیکھ لیجئے گا اللہ پاک ان لوگوں کے دل کو بھی نرم کر دیں گے، اللہ پاک ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ بس اب آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اور دیکھو اگر کوئی تھرڈ پارٹی آپ کی لائف میں انوالو ہو رہی ہے نا، سسرال سے ہٹ کے کوئی انوالو ہو رہا ہے، اب پھر تو میں یہ کہوں گی بیٹا آپ ان لوگوں سے دور ہو جائیں نا، لیکن بات وہی ہے کہ آپ اپنے سسرال میں دیکھیں، اپنے سسرال والوں کے ساتھ محبت سے رہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ محبت سے رہیں، کہ بیٹا دیکھو جب دو میاں بیوی خوش ہوتے ہیں نا تو وہ آٹومیٹکلی پہلے پچھلے لوگوں کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے، محبتیں بھی جاگ جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، اور ایسے لوگوں کو اگنور کرنا سیکھو۔ مجھے پتہ ہے ابھی آپ نئی نئی شادی کر کے گئی ہوگی اس گھر میں، آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہوگی، لیکن بس بیٹا اب آپ کا جو اصل امتحان ہے نا وہ ہے، اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اللہ پاک سے دعا کرنی۔ مجھے پتہ ہے لڑکی جب کسی گھر میں جاتی ہے اس کو رونا بھی بہت آتا ہے، بات بات پر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا میں ہی کیوں ہوں۔ تو بس میری پیاری ایک ہی حل ہے، اللہ پاک کے پاس بیٹھو، نماز پڑھو، دعا کرو، اور دعا میں رو لو، کسی کے سامنے نہیں رونا۔ اگر کسی کے سامنے اپنی ویکنس کو شو کرو گی نا تو وہ جو ہے آپ کو دوبارہ دبائیں گے، اور دوبارہ آپ کو اسی سے تنگ کریں گے۔ آپ نے اللہ پاک کے آگے رو لینا ہے، اللہ پاک دیکھنا اس کا حل بھی نکالیں گے۔ اگر کوئی انسان آج آپ کو برا سمجھ رہے ہیں یا برا بول رہے ہیں نا، تو بیٹا دیکھنا کل کو اللہ پاک انہی کے دل میں آپ کی محبت ڈال
دیں گے اور وہ لوگ آپ کے بغیر رہ بھی نہیں سکیں گے. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں. بس آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک سب بہتر سے بہترین کریں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں. اللہ پاک نے آپ کی دعا پہ کن فرمائے تو سب پیاریوں کی دعاؤں پر بھی اللہ پاک کن فرمائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اور نیکسٹ جو کوسچن ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی. یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ ہی جو دعا ہمیں ناممکن لگتی ہے وہی دعا آپ کو تہجد تک لے آئے، آپ کو اللہ پاک کے قریب کر دے، آپ کو نمازی بنا دے، لیکن پھر بھی آپ ہی اس کے قبول ہونے کا کوئی بھی اثر نہ نظر آئے، تو کیا آپ ہی یہ اللہ پاک کی آزمائش ہے یا آپ ہی وہ دعا جو ہے وہ قبول ضرور ہوگی؟ آپ مجھے اس بارے میں ضرور جواب دیجیے گا. وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین ثم آمین. میری پیاری دیکھو، اللہ پاک آپ کو نماز تک لے آئے ہیں نا، سجدوں کی توفیق مل گئی ہے، آپ کو تہجد نماز کی توفیق مل گئی ہے، آپ کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی ہے. اور دعا جو ہے نا بیسیکلی اللہ پاک سے کنیکشن بنانے کا ذریعہ ہے. میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ میری پیاریوں، دعا جو ہے صرف ہاتھ اٹھا کر یہ کہنے کا نام نہیں ہے کہ اللہ پاک بس میری اس دعا کو بھی قبول کر لیں، اس حق میں یہ بھی بہتر کر دیں. دعا کا مطلب کیا ہے کہ بیٹا ہم نے ایک گلدستے کو سجانا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، تمام جتنے لوگ ہیں اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور پیارے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس طریقے سے میری پیاریوں ہم نے دعا کرنی ہے. میری پیاریاں مجھے سن رہی ہیں تو دیکھو، آپ لوگ اپنی دعا میں سے نا ڈاؤٹ کو نکال دو، آپ اپنی دعا میں یقین کو لے کر آؤ. آپ جب اس یقین کے ساتھ مانگ لو گے نا کہ اگر اللہ پاک نے آج مجھے یہ توفیق دے دی ہے کہ میں دعا تک آ گئی ہوں اور میں دعا مانگ سکتی ہوں، میری زبان سے میرے لفظ نکل رہے ہیں، میں بول پا رہی ہوں، میں سجدہ جو ہے اللہ پاک کے آگے ادا کر پا رہی ہوں، میں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھ رہی ہوں، تو آپ دیکھنا کہ آپ کی دعا میں خود بخود یقین آنے لگ جائے گا. کیونکہ میری پیاری، جب میں ڈپریشن میں تھی نا، اسی دوران اللہ پاک نے مجھے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کی توفیق دی. تو آپ یقین کرو کہ میں اس کو اتنی بڑی اپنے لیے بلیسنگ سمجھتی ہوں. اب بھی اللہ پاک کا بہت 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 شکر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے جو اتنے سال شاید گزار دیے اور میں سوچتی رہی کہ بس پتہ نہیں میرے اندر کوئی غلطی ہے یا میں اس طرح کیوں، کیونکہ میری پیاری ہر انسان ایک جیسا ہوتا ہے. میں بھی آج جو آپ کے سامنے بول پا رہی ہوں نا، وہ اب بول رہی ہوں. پہلے مجھے بھی یہ سب باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، میں بھی بہت مشکل حالات سے گزری ہوں. اگر آج آپ کے سامنے بول رہی ہوں یا آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہوں نا، تو میری پیاری بس اللہ پاک نے توفیق دی ہے. پہلے بھی بتایا کہ میں جب بہت زیادہ پریشان تھی، جن لوگوں کو میں اپروچ کرتی تھی وہ لوگ جو ہے مجھے اگنور کرتے تھے. پھر میں کہتی تھی کہ اللہ پاک اگر میں کسی کی کبھی بھی مدد کر سکی تو میں ضرور کروں گی. اور مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ اس طریقے سے اللہ پاک جو ہے مجھے توفیق دے دیں گے، اپنی پیاریوں کے لیے وسیلہ بن سکوں گی، یا جو لوگ مجھ تک میریکل سٹوریز پہنچا رہے ہیں میں ان لوگوں کے لیے وسیلہ بن سکوں گی. کہاں کہاں سے میری پیاریوں مجھے میریکل سٹوریز نہیں آ رہی ہوتی، یہ سب ڈفرینٹ کنٹریز کی سٹوریز میرے پاس آ رہی ہوتی ہیں. اور یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دعا میں جب میں یقین لے کر آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ فرما رہے ہیں کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، مجھے صبر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. تو میری پیاریوں، ہم کیوں بے صبرے ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں یہ بات سوچ لیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اور میری پیاری دیکھو، آپ کی دعا میں آپ کہہ رہی ہو کہ جو دعا آپ کو ناممکن لگ رہی ہے وہ آپ کو لگ رہی ہے نا بیٹا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محبت میں آپ کو مبتلا کی ہے جس محبت کے تھرو آپ کو اللہ پاک نے نماز کی توفیق دے دی، تہجد نماز کی توفیق دے دی. اللہ پاک کو پتا ہوگا کہ اسی سلسلے سے چلا کر آپ کو اللہ پاک سجدے کی توفیق دیں گے نا. اللہ پاک آپ کو پیاری چیز سے آزما رہے ہیں تو میری پیاری اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہوگی نا. آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھا کرو، دیکھو آہستہ آہستہ ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے، وقت لگتا ہے. دعا کو توکل اور یقین کے ساتھ کرو، دعا میں ڈاؤٹ نہ لے کر آؤ. آپ کو میں حسنین کی مثال دیتی ہوں، میں واقعی میں صحیح بتا رہی ہوں. میں اپنے بہن بھائیوں سے نہیں کہتی تھی، نہ ہی میں اپنے بہن بھائیوں کو بتاتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا ان کو میں کہوں گی وہ تو ڈیفینیٹلی لے ہی دیں گے نا. لیکن مجھے یہ تھا کہ میں اللہ پاک آپ سے مدد مانگتی ہوں، آپ میری مدد کریں. حسنین مجھ سے اس یقین کے ساتھ مانگتا تھا نا کہ مجھے وہ چیز لے دو گی نا مما، وہ مجھے چیز دلا دو گی، تو میں سے کہتی تھی جی جی بیٹا میں دلا دوں گی. میری پیاریوں، مجھے نہیں پتا کہ اللہ پاک کس طریقے سے مدد فرماتے ہیں، اللہ پاک کس طریقے سے دعاؤں کو سنتے ہیں، لیکن میرا یقین اللہ پاک کی ذات پر ہوتا تھا اور میرے آنسو اس وقت گرتے تھے اور میں کہتی تھی کہ اللہ پاک میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کس طریقے سے آگے سب کچھ لے کر چلوں گی، لیکن اللہ پاک آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. اور آپ یقین کریں، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ درود ابراہیم پڑھنے سے میرے بہت حد تک جو فائنینشلی پرابلمس تھی اللہ پاک نے کلیئر کی ہیں. لیکن میں نے اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بولا. مجھے یقین کس پر تھا؟ اللہ
اللہ پاک کی ذات پر تھا، اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی اپنی دعا میں یقین لے کر آؤ، توکل لے کر آؤ، اور جو کچھ ہو رہا ہے نا، بس سوچ لو کہ اللہ پاک اس میں آپ کی رضا ہے، میں اس میں راضی ہوں، آپ نے میرے لیے بہتر سوچا ہے۔ آپ نے مجھے اگر تہجد نماز کی توفیق کسی انسان کے تھرو دینی تھی، اللہ پاک اب آپ نے ہی آسانیاں فرمانی ہے۔ میری پیاریوں، اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو، بات کر کے تو دیکھو، دوستی کر کے تو دیکھو اللہ پاک سے، اللہ پاک ہر چیز کا حل نکال دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہوگے کہ آپ ہی ہمیشہ دعا کے بارے میں اتنا ڈیٹیل سے بتا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ میری پیاریوں، مجھے واقعی میں میری دعا سے بہت پیار ہے، اور اللہ پاک نے مجھے جو دعا کی توفیق دی ہے اور جو دی تھی، میں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ میری پیاریوں، اپنی دعا میں جب محبت لے کے آؤ گی نا، تو بالکل اسی طرح شاید آپ لوگ بھی بات کرو جس طریقے سے آج میں کر رہی ہوں، کیونکہ میری پیاریوں، ایک وقت پر مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے ساتھ دیا۔ اللہ پاک ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، بس آپ ہمت نہ ہاریں، اللہ پاک سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگیں، اور میری پیاری، آپ کو جو ناممکن لگ رہا ہے وہ ناممکن نہیں ہے، اللہ پاک ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میری پیاری، آج جو چند سوالات تھے وہ آپ کے ساتھ شامل کیے ہیں، تو آپ لوگ بھی جو ہے اپنے کوسچنز کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں شامل کرتی جا رہی ہوں، اور جو آگے سوالات آ رہے ہیں وہ بھی میری پیاریوں سارے سوالات انشاءاللہ میں شامل کروں گی۔ ظاہر ہے میری پیاریوں، ایک ویڈیو میں جو سارے سوالات ہیں وہ شامل ہونا تھوڑا سا مشکل ہے، ویڈیو جو ہے لانگ ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے کنوینئنٹ ٹائم کے مطابق جو ہے ویڈیو کی ڈیوریشن ہو، تاکہ آپ لوگوں کے لیے دیکھنے میں بھی آسانی ہو، اور ایک ایک بات آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا سکوں، بتا سکوں، کیونکہ میری پیاریوں دیکھو، میں آپ لوگوں کو پھر وہی کہوں گی کہ میں تو خود ابھی سیکھ رہی ہوں، لیکن جو کچھ سیکھ رہی ہوں میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہوں۔ دیکھو، میں بھی ایک انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، بس آپ لوگ بھی دعائیں کیا کریں، اللہ پاک سے مانگا کریں، اللہ پاک آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور وہ سب کچھ دیں گے جس کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں، اللہ پاک توفیق دے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کو میں کلیئر کر پائی ہوں گی اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں، مشکلات کو حل فرمائے۔ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، سب کی پریشانیاں، مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، سب کے پیرنٹس کو سلامت رکھیں، اللہ پاک جن کے پیرنٹس نہیں ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔